अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मिल कम्युनिकेशन के स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। वन ऑन वन में आज हम बात करेंगे स्पेशल बच्चों की तालीम के हवाले से, और इस सिलसिले में वादी कश्मीर में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अबीदा नंदन होम एक अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में इस इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल जनाब मंजूर अहमद को दावत दी है। इनसे गुफ्तगू करेंगे। मंजूर साहब, आपका खैर मकदम और बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आपसे हम जानना चाहेंगे कि वादी कश्मीर में अबीदा नंदन होम की तश्कील या क़याम की ज़रूरत क्यों कर पड़ी? पहले आपका शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया। अबीदा नंदन होम 1941 से काम कर रहा है। 1941 में इस्टेब्लिश हुआ है इसी नाम से, अबीदा नंदन होम से। उस टाइम क्या हुआ था, उसमें ब्लाइंड बच्चों के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड अडल्ट्स, उस टाइम अडल्ट्स की बात थी, ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड जो अडल्ट्स थे उनको उसमें रखा गया है। उनके रेजिडेंशियल का, उनके खाने पीने का इंतज़ाम रखा गया और उनको वो कुछ तरबियत देते थे, कुछ सिखाते थे, आर्ट्स वगैरह, जैसे कुर्सियाँ बनाना, उस टाइम की बात है, मोमबत्तियाँ बनाना, दूसरे कुछ काम ऐसे ऐसे। फिर वो सेल करते थे, फिर उससे जो आमदनी होती थी वो उनको देते थे। यानी उनके जो फ्यूचर था उसको सिक्योर किया केयर के लिए, मगर अडल्ट्स, बच्चों को नहीं। फिर बच्चों की तालीम के लिए आहिस्ता 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 जब हमें ज़रूरत पड़ी, नहीं क्यों ना हम बच्चों को लाए, उनको एक तो ये देंगे, ये वोकेशनल एजुकेशन देंगे, साथ में उनको पढ़ाएंगे भी। तो 1975 में इसमें जो डेफ एंड डम्ब बच्चे हमारे, जिनको हम हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड, जो न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, और एक शाख उसमें डाली गई। और वहाँ से ब्लाइंड बच्चों को बुलाया गया और यहाँ से डेफ एंड डम्ब बच्चों को एडमिशन स्टार्ट किया गया। वादी कश्मीर में इस इंस्टीट्यूट का कायम कब अमल में लाया गया? वादी कश्मीर में 41 में। 41 में। तो कितने बच्चे हैं जिन्हें आप तालीम से आराज़? इस टाइम जो है 100 बच्चे हैं आपके स्कूल में। बच्चे हैं, जिसमें हमारे पास 90 है जो डेफ एंड डम्ब है और 10 बच्चे हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड है। क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोयाई से महरूम बच्चों को तालीम से आरास्ता करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं इस वक्त? पहले तो ये जो हमारे टीचर्स है, जब वो क्लासरूम में जाते हैं, मैं डेफ एंड डम्ब की बात करता हूँ, जब वो क्लासरूम में उनको पढ़ाने जाते हैं, उनको भी डेफ एंड डम्ब बनना पड़ता है, क्योंकि वो बात करेंगे तो वो समझेंगे नहीं। उनको इशारों से, जिसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, वो साइन लैंग्वेज उनको, आप समझे, अगर आधे घंटा का पीरियड है, एक टीचर को आधे घंटे तक बात नहीं करनी है, वो भी डेफ एंड डम्ब ही बनता है। उनको साइन लैंग्वेज में प्रैक्टिस है। आप उनको 30 साल, 32 साल, 35 साल से सर्विस कर रहे हैं वो इन बच्चों के साथ, तो उनको आप साइन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं जो डेफ एंड डम्ब बच्चे हैं। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनका ब्रेल है हमारे पास, ब्रेल सिस्टम में वो पढ़ते हैं, तो उसकी ब्रेल की मशीन है हमारे पास, टाइपराइटर है हमारे पास, ब्रेल का स्टाइलस होता है, वो स्लेट होता है जिसे वो पढ़ते हैं। और हमारे पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने डिप्यूट की है एक टीचर जिसने ब्रेल सीखा है, जो हमारे टीचरों को भी सिखाती है और इन बच्चों को भी सिखाती है। आपके इंस्टीट्यूट को सरकार की तरफ से जो मामनत मिलनी चाहिए वो मिलती है क्या? आप मुतमईन हैं? 2018 तक ये एक ट्रस्ट एक चला रहा था प्राइवेट, तो जितना भी उनसे बनता था उस हिसाब से चलते थे, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ग्रांट एड देता था। लेकिन 2018 में महबूबा जी की सरकार थी, तो और बशीर खान साहब थे डिवीजनल कमिश्नर, वो आए वहाँ पर, डिवकाम साहब आए, उन्होंने देखा, तो हमने भी रिप्रेजेंटेशन की उनको कि अब जब ये सिर्फ एक ही अदारा है इसमें कश्मीर में, ऐसा अदारा जो हायर सेकेंडरी लेवल पर है, ये पहले मिडल था, फिर हाई स्कूल आया, फिर अब हायर सेकेंडरी बन गया सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए। तो मार्च 2018 में गवर्नमेंट ने फिर उसको टेक ओवर किया और दिया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। तो अब ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लुक आफ्टर इसकी कर रहा है।
چونکہ جو ہم ملازم ہیں تو ہمارے ساتھ ابھی کوئی بھی نئے پے بینڈز بننے تھے یا سروس رولز بننے تھے وہ ابھی تک فریم آؤٹ نہیں ہوئے ہیں. کتنا سٹاف ہے اسکول میں؟ 19 ہے. جی جی، جس میں 15 ہے ٹیچنگ سٹاف اور 4 ہیں نان ٹیچنگ سٹاف. مشکلات کس طرح کی درپیش ہیں؟ مشکلات تو سمجھے کہ 2018 سے آج تک ہم نے سیریں دیکھی ہی نہیں ہے. اب ہم دیکھیں، ہم کچھ ایسے جو کلاس 4 تھے یا ایون ٹیچرز بھی ہے جن کو کرایہ بھی نہیں ہوتا ہے آنے کے لیے. اب وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ ایک آشا ہے ہمارے پاس، ایک امید ہے کہ اب ہم نے گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا ہے، کبھی نہ کبھی یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. چلے آپ اپنے مسائل کو چھوڑ کر بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں اور اس کو لے کر آپ آگے بڑھ رہے ہیں. جاننا چاہوں گا کووڈ-19 لاک ڈاؤن ہوا تو آپ نے کس طرح بچوں کو تعلیم فراہم کی؟ کیا آن لائن کلاسز ہوئے؟ چونکہ یہ ڈیف اینڈ ڈمب اور بلائنڈ آن لائن تو ہم نہیں کر سکتے تھے. ہم نے پھر کیا اسائنمنٹ بنائے، ان کا واٹس ایپ لیا، ان کو واٹس ایپ گروپ پر ہم نے ڈالا. سب کام جو بھی ہم نے سپوز سیلیبس میں کمی کی، ہم نے 80% سیلیبس کم کیا. 80%. تو ہم فریم آؤٹ یہیں سے کوشچنز کر کے دیتے تھے، ان کے آنسر دیتے تھے، پھر واٹس ایپ کرتے تھے ان کے پیرنٹس کو، وہ پھر گھر میں اس کا پرنٹ آؤٹ نکالتے تھے یا کس طرح کرتے تھے، پھر وہ اسائنمنٹس ہم تک واپس پہنچتے تھے. انسٹیٹیوٹ کی اگر ہم بات کریں، کیا جدید تقاضوں سے وہ ہم آہنگ ہے؟ کیا وہ سہولیات وہاں بچوں کو پرووائڈ ہو رہی ہے جو انہیں ملنی چاہیے جدید تقاضوں کے مطابق؟ اگر ہم باہر کی بات کریں گے، بنگلور میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے یا NIVH ہے، ہمارے ایک یونیورسٹی ہے، اس سٹینڈرڈ پر ابھی یہ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اب ہم یہی ایکسپیکٹیشن کرتے تھے کہ گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا ہے، ایک DPR ہم نے بھیجا ہے کہ کس کس کی فیسلٹی، کس کا کیسا انفراسٹرکچر اور کیسی فیسلٹیز ہونی چاہیے، اور وہ میرے خیال میں 25 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. آپ کے انسٹیٹیوٹ سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں، کیا ان کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے؟ محفوظ، دیکھیں میں ایک بات کہوں کہ یہ پہلے 10th تک تھا. بچوں کو پھر پرابلم آتی تھی ہائر سیکنڈری میں جانے، کوئی نارمل ہائر سیکنڈری میں ایڈمیشن لے گا، وہاں وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہا تھا. ہم نے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کیا، نہیں جی اس کو ہائر سیکنڈری ہونی چاہیے. پیرنٹس نے بھی ریپرزینٹ کیا اور ہم نے بھی ریپرزینٹ کیا. اب لائے اس کو 12th تک. اب ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو ووکیشنل ایجوکیشن یہیں پر دینے کی، جیسے کمپیوٹرس میں، آرٹ اینڈ ڈرائنگ میں، پینٹنگ میں، میوزک میں، یا دوسرے کچھ ایسے آتے. کشمیر یونیورسٹی سے ہمارا ایک ایسوسیشن ہوئی ہے، وہ کٹنگ اینڈ ٹیلرنگ کراتے ہیں یہاں پر بچوں کو فری آف کاسٹ، کوئی چارجز نہیں ہوتے. دوسرا ہے انٹرنیشنل کمپنی ایک ہے اوشا انٹرنیشنل، جو سلائیوں کے مشین کے، انہوں نے لگ بھگ ہمیں 20-25 سیونگ مشینز دیے ہیں تاکہ ان بچوں کو ہم ووکیشنلی. یہ سب کچھ پریکٹیکلی ہو رہا ہے؟ بالکل پریکٹیکلی ہو رہا ہے. پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ پیغام ایک تو یہ، جتنے بھی پیرنٹ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ آئے ہمارے انسٹیٹیوشن کو، بچوں کو ایڈمیشن لے. کوئی فی نہیں ہے، ٹیوشن فی نہیں ہے، ایڈمیشن فی نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے. اگر کہیں پر ویژولی امپیئرڈ بچہ ہے جس کی ایج 6 ایئرس سے ابو ہو لیکن 12 ایئرس سے کم ہو، 6 to 12، وہ آئے فری آف کاسٹ. اس کو رہنا، پینا، کھانا بالکل ہم دیں گے فری، اور اس کو پڑھائیں گے بھی. بہت سارے ایسے بچے ہیں جو نکلے یہاں سے اور جو کام کرتے ہیں اس ٹائم. بہت سارے ویژولی امپیئرڈ بچے ہیں جو کام کرتے ہیں، ڈیف اینڈ ڈمب بچے ہیں جو بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں. دوسرا یہ ہم ریپرزنٹیشن کرتے ہیں ڈپارٹمنٹوں کو کہ ان کی ایک ریزرویشن ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس ریزرویشن پالیسی ہے، تو ہمیں پھر وہاں سے لیٹر آتی ہے کہ چونکہ ہم نے یہ ایڈورٹیزمنٹ نکالا ہے، ہمیں 3 یا 4 کینڈیڈیٹس اس میں چاہیے کسی کی پوسٹ میں. جیسے پنجاب نیشنل بینک کا ہے، اسٹیٹ بینک کی ریپرزنٹیشن آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس بچے ہیں ان کو ایگزام کے لیے پریپیئر کیجئے، فلانی ڈیٹ کو ایگزام ہے، تو اس سے بھی ان کو بوسٹ مل جاتا ہے. جب ہم عالمی سطح پر ایسے اسکولوں کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ان کو نارمل بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے اس سے زیادہ توجہ ان اسپیشل بچوں پر دی جاتی ہے، ان کی تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے.
میں سوال آپ سے یہ بنیادی ہے، کیا آپ کی اسکول کی انتظامیہ کی خامیاں ہیں یا سرکار کی خامیاں رہی کہ وہ نہیں دیکھیے 2018 تک اگر ہم کہیں تو پھر انتظامیہ کی خامی ہے، لیکن 2018 کے بعد گورنمنٹ نے لیا ہے، اب یہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کس طرح ہم اس کا انفراسٹرکچر بڑھائے. سپیس تو بہت ہے، لینڈ تو بہت اویلیبل ہے، سٹاف بھی اچھا ہے، جنہوں نے 30 سال 35 سال انہی بچوں کے ساتھ گزارے ہیں. تو اب یہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے ہم کیسے اس کا انفراسٹرکچر بڑھائے، کیا کیا کرے، کس طرح کرے. تو اب ہم اپنی لیول سے سٹاف کا کام ہے پڑھانا، اور کیا کرنا، ہمیں رزلٹ اچھا ہونا چاہیے، کوئی ڈراپ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام تو اتنا ہی ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں دیکھوں اکیڈمک ایکٹیویٹیز ٹھیک چل رہے ہیں، باقی جو گیم سپورٹس ٹھیک چل رہے، یا باقی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں لیزاں رکھتا ہوں ان کی اویئرنیس کے لیے. میں حال ہی میں بات کروں کہ گورنمنٹ نے ان کے لیے فائنانسنگ سکیمز کچھ رکھے ہیں، لیکن پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے. وہ پروگرام ہم چلاتے ہیں، ان کو پیرنٹس کو بلائیں گے، ان کے اویئرنیس کریں گے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ بچہ آگے چلے، ایجوکیشن اب ہائر یونیورسٹی میں جائے لیکن فائنینشلی آپ ویک ہے، تو گورنمنٹ کے پاس کیا سکیمز ہے جس سے آپ فائدہ اٹھائیں. سر ہمیں بتائیے اسکول میں ایجوکیشن کے علاوہ کس طرح کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے؟ سپورٹس اینڈ گیمز سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہر کوئی ارینجمنٹ ہے. بہت سارے بچے جو ڈیف اینڈ ڈمب ہیں انہوں نے اچھی کارکردگی کی ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول میں، کرکٹ میں ہے یا سکم میں ہے، جو گلمرگ میں جو گیمز ہیں ان میں ہے. کچھ بچوں کا نام مجھے یاد ہے، عامر روف ہے ایک، بہت اچھا ٹیلنٹ ہے اس کے پاس، بہت اچھا، اس نے انٹرنیشنل کھیلے ہیں. اسی طرح ہے عمر اشرف ہے دوسرا، کپوارہ کا ہے، بہت شفاقت ہے جس میں آرٹ اینڈ ڈرائنگ، اگر ہم بیٹھے ہیں وہ آپ کو 2 منٹ میں برابر بنا کے دے گا. بہت سارے بچے ہیں جنہوں نے اچھے کارکردگی دکھائی ہے، اور ان کو پھر کچھ پرائزز بھی، ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں بہت سارے جگہوں پر. ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں میں، اسپیشل بچوں میں ذہانت بہت ہوتی ہے، ان میں بہت ساری صلاحیتیں جو ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے. ان کو باہر نکالنے کے لیے آپ کس طرح کا رول ادا کریں؟ بس یہی، ہم ان کو خود ہی بولتے ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہو. میں اسی عامر روف کی بات پہ، اس نے پہلے ہی بولا میں کھیلنا چاہتا ہوں. دوسرے شفاقت کی بات کرو، اس نے دکھایا ہمیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اب دوسرے مزے کی بات ہے، پھر ہم بورڈ آفس گئے، جو جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی یہ سبجیکٹس آپ انکلوڈ کیجئے اس میں سلیبس میں، اور شکر ہے انہوں نے مان بھی لیا. جیسے میتھمیٹکس ہے نارمل بچوں کے لیے، اب JNK بورڈ نے میتھمیٹکس کے بدلے آرٹ اینڈ ڈرائنگ کی. ہو گئے وہ بچے جن کو یہ چاہت ہے آگے کرنا، ان کو وہ ایک سبجیکٹ بھی بن گیا اور ایک مشغلہ بھی بن گیا. اسی طرح دوسرا ہے میوزک، جو ویژولی امپیئرڈ بچے ہمارے، ان کو میتھمیٹکس کے بدلے میوزک ہے. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ 100 بچے جو ہے آپ کے اسکول سے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسا کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے جہاں اسپیشل بچوں کو جو ہے تعلیم دی جا رہی ہو، اس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہو. آپ کو لگ رہا ہے کہ سارے بچے یا ان کے پیرنٹس جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں؟ آگے تو سب آ رہے ہیں، لیکن پھر پیچھے جاتے ہیں. پیچھے کیسے جائیں گے؟ جو سری نگر کے ہیں، جو ویسینٹی کے ہیں، وہ تو بالکل آتے ہیں، لیکن جو دور کے ہیں، کپوارہ کے ہیں، مجھے یاد ہے کپوارہ سے ایک ایڈمیشن آیا، اس کے 3 بچے ہیں یہی ڈیف اینڈ ڈمب، وہ تینوں کو چاہتا تھا ایڈمیشن لیں، لیکن ہم نے کہا ہاسٹل فیسلٹی نہیں ہے. اب اس کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ یہاں پر کچھ ارینجمنٹ کرے رہنے کے لیے، وہ بیچارہ واپس چلا گیا. انہیں فیسلٹی نہیں ہے تو محروم بھی رہے. وہ آ گئے ایڈمیشن کے لیے آ گئے، لیکن جب یہاں دیکھا وہ میرا بنیادی فیسلٹی نہیں ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں، اور بچے جو ہے پڑھائی سے یا پھر دیگر جو سہولت ہے اس سے پڑھانے کی فیسلٹی سب ہے، سب پڑھانے کی فیسلٹی ہے، لیکن ان کے رہنے کی فیسلٹی نہیں ہے. تو ہمارے پاس اس ٹائم ہے، ہم زیادہ سے زیادہ 15 ویژولی امپیئرڈ بچوں کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ہاسٹل میں، 15. تو ہمارے پاس ابھی 10 ہیں، تو میرے خیال میں مارچ میں ہم اور ایڈورٹیزمنٹ نکالتے ہیں تو 15 تو ہو جائے. لیکن جو باقی ڈیف اینڈ ڈمب بچے ہیں ان کا ہاسٹل کا ارینجمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو.
LG इंतजामी से यही तवक्का है कि वो इस स्कूल की जानिब अपनी जो तवज्जो है वो ज़रूर मरकूज़ करेंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब करें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब करें।